अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी अरब तशरीफ़ ले जा चुके हैं और इस वक्त अहम मुलाकातें होने के करीब हैं और बिलाशुबा इस एतबार से कि एक तारीख़ी अहमियत के हामिल ये दौरा है और वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए हैं और इस दौरे के दौरान दो तरफ़ा मुआहदों के साथ साथ मुफाहमत की याददाश्तों और दीगर जो मुआहदा जात हैं उन पर दस्तखत होंगे और तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी के हवाले से जो दीगर शोबा जात हैं वहाँ पर भी पेशरफ्त की तवक्को है। इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत देरीना ताल्लुकात हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और हर तरह के सर्द गर्म मौसमों से गुज़रते हुए ये दोनों ममालिक एक दूसरे के शाना बशाना खड़े नज़र आए हैं और अक़वाम आलम की जितनी भी सियासत है या जो भी जियो पोलिटिकल सिचुएशंस है उसके अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में एक दूसरे के साथ बहुत गहरा सिलसिला रब्त और ताल्लुक़ रहा है। चनाचे आज का जो दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का और उनके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं उससे कबल, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब नासिर सलमान साहब, आप हुकूमत पंजाब के तर्जमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा, और आपके साथ अब्दुल्ला मलिक साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ साथ तज्ज़िया कार भी हैं, और हमारे तीसरे मेहमान हामिद खान अल मशरकी, इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी इनकी नज़र, उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत पर भी आप इनके तज्ज़िये सुनते और पढ़ते रहते हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नासिर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात का तारीख़ी पस मंज़र है कुछ उस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो तारीख़ी दौरा एक मरतबा फिर उसके हवाले से आज ये प्रोग्राम किया है और इसके ज़रिए हमें मौका दिया है कि हम लोगों को बता सकें, अपने लोगों को ये टीच कर सकें कि किस तरह से पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया 1947 में, और इससे पहले जो KSA की स्टेट थी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, किस तरह से हमारे आपस में ऐसे एहतराम के, मोहब्बत के बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हुए बतदरीज कि इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के जो 1953 में जो हमारे इस मामले में बाज़ाब्ता गर्मजोशी दिखाई गई, तो अरब सहराए अरब के अंदर ये जो नई स्टेट 1932 के अंदर मार्ज़ वजूद में आई, इससे पहले 17वीं सेंचुरी के अंदर पहली मरतबा इसकी एक यूनिफिकेशन हुई थी, और उसके बाद 1932 में तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो कि तादाद में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, वो अपना जो हमारा इस्लाम का हेड क्वार्टर है मक्का और मदीना, तो इस हवाले से जो हमारा रूहानी ताल्लुक़ है वो तो आपको पता है किसी भी मुसलमान के ईमान का बुनियादी हिस्सा है, और लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात है बतदरीज उसको जो शाह फैसल, किंग फैसल हैं, उनके दौर में जिस किस्म की पजीराई मिली, जिस तरह की ये दोस्ती के अंदर गहराई मौजूद हुई, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान के कमो बेश मिलियंस लोग जो हैं उन्होंने सऊदी अरब की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरक्की के हवाले से अपनी ना सिर्फ जान टाइम दिया, बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद में जो आबादी है उसके लोग वहाँ पर जाके मुकीम हुए, और जो आज आपको सऊदी अरेबिया नज़र आता है उसकी तामीर व तरक्की के अंदर जिस कौम ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला हमारे वहाँ से लोग यहाँ भिजवाते हैं वो हमारे जो फॉरेन रिमिटेंसेस है उसमें सऊदी अरब सबसे सर फहरिस्त है। तो इस वक्त आपको बताएं कि हमारे पास $2 अरब से एक महीने के अंदर जो रेमिटेंसेस आती हैं यूरोप और मिडल ईस्ट से, उनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा अपना हिस्सा देता है। तो जो हमारे तल्लुकात की ये गर्मजोशी है, इसको तकरीबन आप समझ लें जब से पाकिस्तान बना है 74 साल हुए हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे बरादराना तल्लुकात के अंदर हमेशा वसअत आई है, और जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए इसमें एक नई जहद को हमने महसूस किया है जो कि मीडिया के हवाले से है, जो कि हमारे मज़दूर हैं। आपको पता है जब किंग सलमान आए तो उन्होंने यहाँ बरमला कहा कि मुझे आप सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर कहें, तो ये एक बड़ी एजाज़ की बात थी, और पाकिस्तान के अंदर जो उनका दौरा है
اس کی باز گشت پوری دنیا کے اندر سنائی دیتی رہی. بالکل درست کہا آپ نے. اور ملک صاحب بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو ہمارے تعلقات ہیں، خود سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ہر مشکل وقت میں، ہر کڑے وقت میں بھرپور ساتھ دیا ہے. پرائم منسٹر جب 2018 میں اقتدار میں آئے اور انہوں نے اپنا حلف اٹھایا، اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں، اس سے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے تعلقات بہت باہم ایک دوسرے میں گھندے ہوئے ہیں. کیسے آپ اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے جس چیز کا اعادہ کیا اور سلمان بھائی نے بات کی ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. اب سے نہیں ہیں، 1947 سے ہیں. اور پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، کسی بھی وباؤں کے حوالے سے، زلزلوں کے حوالے سے، سیلابوں کے حوالے سے، تو سعودی عرب نے بھرپور پاکستان کی مدد کی. سعودی عرب نے 1965 میں، 1971 میں، 1998 میں، 2010 میں، 2005 میں جب ایران میں زلزلہ آیا تو سعودی عرب ایک واحد ملک تھا ہمارا اسلامی برد جس نے آگے بڑھ کر ہمارے پاکستانی بھائیوں کی مدد کی. پھر 2010 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت سعودی عرب نے سب سے زیادہ پاکستان کی مدد کی تھی. یہی نہیں، ڈیفنس کے حوالے سے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے OIC میں جو کردار رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، ویری امپورٹنٹ رہا ہے. یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے ہر موقف کی سعودیہ نے حمایت کی ہے. یہاں تک کہ جب 1974 میں اسلامک سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا لاہور میں، تو کنگ شاہ فیصل آگے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے رہے اور کسی بھی مشکل وقت میں سعودیہ نے ہمارا ساتھ دیا. جیسے میرے دوست نے بھی کہا کہ ہمارے 2.5 ملین لوگ سعودیہ میں کام کرتے ہیں اور ریمیٹنس آتی ہیں، اور ریمیٹنس سے ہمارے ملک کا زر مبادلہ بڑھتا ہے. اور زر مبادلہ بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں ان پر قابو ڈالتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 2018 میں جب پرائم منسٹر وہاں پر جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اکتوبر میں، انٹرنیشنل کانفرنس انیشیٹو کانفرنس کا نام تھا، جب وہ تشریف لے گئے تھے تو سعودی نے بڑی وارملی ان کو ویلکم کہا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں ہماری جو اکانومی کی پوزیشن تھی بڑی خراب تھی. اس خراب صورتحال سے نکلنے کے لیے جب پریویس حکومت جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی تھی اس کو کور اپ کرنے کے لیے سعودیہ نے ہماری مدد کی. $3 بلین ہمارا ڈیفر اماؤنٹ دی تھی اور $3 بلین انہوں نے سافٹ لوننگ پہ دی تھی. اب یہ تھا ان کا بڑا ایک سافٹ کارنر، بڑی محبت تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کنگ محمد بن سلمان جب 2019 میں پاکستان میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے اسی محبت کو آگے رکھتے ہوئے اپنے جذبے کو یہاں آ کر کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. پھر انہوں نے پاکستان میں گوادر میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ آئل ریفائنری میں. پھر 2 اور پروجیکٹس تھے. وہ سی پیک میں جب پرائم منسٹر نے وہاں ان کو کہا کہ آپ کو سی پیک میں کیا حصہ بننا چاہیے، لہذا جب سعودیہ کا آئل سے ہٹ کر آگے جہاں 2 پاور پلانٹس کا سائن ہوئے تو سی پیک میں ان کو شامل کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودیہ کی جو ریلیشن شپ ہے یہ صدیوں پر محیط ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے. ایسا ہی ہے، خاص ہے. ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
हमारा चैलेंज ये है कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लो कॉस्ट हाउसिंग का स्कीम लेके आ रहे हैं और वो है 50 लाख घर 5 सालों में। ये कहता था मैं 50 लाख घर दूंगा, 50 लाख घरों का वादा हुआ था ना, घर मिला। 50 लाख घर बनाने थे और 50 लाख दूर की बात है 5 ईंटें नहीं रखी इन्होंने। कहाँ है वो घर, कहाँ है वो घर? ऐसे ऐसे वादे किए, इमरान खान आएगा 50 लाख घर मिल जाएंगे। 50 लाख घर बना के जो है वो लोगों को दिए जाएंगे। 50,000 तो बहुत दूर की बात है। कहाँ है वो मंसूबे, किधर गए वो 50 लाख घर? ये वो मंसूबा है कि जो पीटीआई ने अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर बहुत जोर शोर के साथ पेश किया था। मैं इंशाल्लाह आपके सामने आज दावा करता हूँ, हम जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा। किराए के मकान में नहीं बल्कि अब अपने घर में आप रह सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कम आमदनी वाले अफराद के लिए फ्लैट्स नौशहरा का संगे बुनियाद रखेंगे। वादे की तकमील की जानिब एक और कदम, वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के फराज टाउन में हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। गरीब बेघर अफराद का अपना घर बनाने का ख्वाब ताबीर के करीब। वज़ीर आज़म लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। वज़ीर आज़म आज सरगोधा में हजारों घरों की संगे बुनियाद रखेंगे। बेघर अफराद को छत की फराहमी का वादा पूरा होने लगा। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बजरिया कुरानदाजी बिना कशुब में तकसीम कर दिए। वज़ीर आज़म का 50 लाख घरों का वादा हकीकत, 50,000 अपार्टमेंट्स की तामीर का आगाज हो चुका। शुक्रिया अदा करने वज़ीर आज़म जिन्होंने समातों का मेहरबानी में शुक्रिया बहुत अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। इमरान साहब वज़ीर आज़म की उनकी कोशिशों की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे ये मकान दिया। मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ऐसी वर्कर्स के लिए जो है वो घर और फ्लैट्स वगैरह की सोसाइटीज बनाई हैं। बहुत शुक्रिया इमरान खान का तब्दीली आने। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सऊदी अरब तशरीफ़ ले जा चुके हैं और वहाँ पर इंतहाई अहम मामलात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहीं पर मौजूद हैं और मेरा तीसरा सवाल भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी दिफाई ताल्लुकात के तनाजुर में है और हामिद खान अल मशरकी से बेहतर कोई जवाब हमें दे नहीं सकता। जी मशरकी साहब। थैंक यू वेरी मच हामिद साहब। देखिए बात यह है कि जब जनरल राहील शरीफ साहब को जो कोलेशन जो इस्लामिक उम्मा की जो आर्मी बनाई गई उसके अंदर उनको उसकी कमान सौंपी गई और इसी हवाले से पाकिस्तान की एक तारीख़ है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब के दिफा में पाकिस्तान का कुलीदी किरदार है, चाहे वो उनकी अफवाज की ट्रेनिंग हो, चाहे वो यमन की जंग हो, चाहे वो गल्फ़ वॉर हो। आपको याद होगा जो मक्कतुल मुकरमा में जो नापाक जो साजी हुआ वाक़या और उसमें भी पाक अफवाज ने कितना खूबसूरत किरदार अदा किया और उसको मक्के को जो है वो बाजियाब करवाया। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम बात यह है कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2018 से लेकर अब तक जिस तरह तीसरा दौरा है उनका, कोशिश ये की जा रही है कि सऊदी अरब के साथ जो इतने दरीना ताल्लुकात हैं उनको एक और लेवल पर ले जाया जाए, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स और तजावीज़ हैं उसके अंदर जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2018-19 में भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा का अपना एक न्यूज़ चैनल हो जिससे मुसलमानों का जो नैरेटिव है वो पूरी दुनिया को समझ आए। और इस हवाले से भी बहुत उम्मीद है कि इस दौरे में भी उसके ऊपर कोई मज़ीद एग्रीमेंट्स या MOU या उसके अंदर पेश रफ्त होगी
دوسری بات یہ ہے کہ آج مطلب جس طرح ہم ناصر سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت بڑھتی جا رہی ہے خطے میں، نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، بلکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ افغانستان سے جب امریکی فوجیں جا رہی ہیں تو اس خطے میں سعودی عرب کا جہاں اثر و رسوخ ہے، جہاں پر تعلقات ہیں، وہیں پاکستان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ جب سے جو بائیڈن انتظامیہ آئی ہے امریکہ میں، ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ کے سعودی عرب سے تعلقات جو ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے اب پاکستان کا کردار مزید جس کو آپ کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، کہ پاکستان امریکہ اور اس کے درمیان بہترین تعلقات برج کرے گا۔ بالکل آپ نے درست کہا، اور سابق سفیر میاں ثناء اللہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میاں صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان کے اس دورہ سعودی عرب کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کو کیا توقعات ہیں، اور سفارتی سطح پر آپ اگر اس کا تناظر میں جائزہ لیں تو کیسے لیں گے؟ یہ دورہ بہت اہم پیش رفت ہے، اور اگر اس کو ہم اپنے بائیلیٹرل باہمی جو تعلقات ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو اہمیت دیتے رہے ہیں، لیکن چند سالوں سے اس میں کوئی سرد مہری آ گئی تھی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دورہ ایک سٹیج سیٹ کرے گا، اور یہ امپورٹنٹ اہم ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید سعودی عربیہ اپنے معاشی اور کمرشل جو تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ اس کو زیادہ اہمیت دے کے پاکستان کو پس پشت رکھ دے گا۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسٹریٹجیکلی جو ریلیشن شپ ہماری رہی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کی ریپلیسمنٹ کوئی دوسرا ملک اور اسپیشلی انڈیا کا ہونا مشکل سا لگتا ہے۔ اگرچہ وہ جو نئی ان کی روشن خیالی ہے کراؤن پرنس صاحب کی، اس کو ذرا تنقیدی نظروں سے یہاں دیکھا جاتا ہے۔ ابھی بات جو کر رہے تھے ساتھی وہ کہ بائیڈن کی جو چینج پالیسی ہے خاص طور پہ کراؤن پرنس کے بارے میں، اور صرف کانٹیکٹ ہوگا کنگ کے ساتھ اور ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی ان پہ پریشر ہے۔ پاکستان کے اپنے حالات ہیں، پاکستان میں کوشش یہی ہے جیسے ہم ایجنڈے کو دیکھتے ہیں، یہ ایک چھوٹا ایجنڈا نہیں ہے، اور جو وہ اب وفد اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ چھوٹا نہیں ہے۔ یہ جہاں مسلم امہ کے خاص جو مسائل ہیں ان پہ بات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ باہمی طور پہ ہمارے جو اپنے پرابلم ہیں سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان مسائل ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈیاسپورا، اور اس کے پرابلمس جس طرح پرزنرز وغیرہ کے پرابلمس ہیں، اور جس طرح جو انکم جو ڈیاسپورا کی جو ہیں انکم کے، امپلائمنٹس کے، ہیلتھ ایشوز کے، اس کے بعد یہ خاص طور پہ یہ بھی بات ہوگی کلائمیٹ پہ، کیونکہ ساری دیکھا جائے تو یہ انیشیٹو وہیں سے ہوا جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو خط لکھا کلائمیٹ کے اوپر۔ پھر کوشش ہوگی کہ OIC کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہو گئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، سرد مہری آ گئی تھی، یا پاکستان نے جو تو بتایا اپنی نیوٹریلٹی کو ری اسرٹ کیا تھا، اس پہ جو سعودی عربیہ نے ریئیکشن شو کیا تھا، اس میں کمی آئے گی۔ وارمتھ دوبارہ وہی جو ہمارا ٹریڈیشنل رہا ہے اس کی طرف ہم چلیں گے۔ اب صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے پوری صورتحال کا جائزہ لیا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ناصر سلمان صاحب جو ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان سے جاننا چاہوں گا کہ اس دورے کے جو میجر کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں، جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں؟ جو ابھی چودھری صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ پچھلے دنوں کچھ مسائل ایسے تھے جن سے تھوڑی سی سرد مہری کا معاملہ تھا، جس میں سر فہرست کشمیر کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی المناک ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے حوالے سے اس کے دوست جو ممالک ہیں
وہ اپنی پوزیشن کو بڑے واضح انداز میں سامنے لے کے آئیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی ایک سرد مہری سی آئی، لیکن آپ کو جیسے چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کسی دوسرے ملک سے اگر آپ تاریخی پس منظر کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے تو بہت ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. جب سے سعودی عربیہ بنا ہے، جو پاکستان جب سے بنا ہے 1932 میں اور پاکستان 1947 میں، جو سعودی عربیہ کی دفاعی ضروریات میں جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارا جو پریزنٹ پرائم منسٹر کا دورہ ہے، اس کے اگر ہم 3 یا 4 حصوں میں بنائیں تو پہلے تو جو ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کا اثر نو تعین کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کے ذریعے دونوں ممالک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے فوائد کے حوالے سے مزید اس میں بہتری لے کے آئیں. دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ملائیشیا ترکی کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے نیریٹو کو ایک پوری دنیا کے اندر پہنچانے کے حوالے سے ایک چینل کے قیام پر اتفاق کیا تھا. تو پاکستان چاہتا ہے کہ اس چینل کے قیام کے لیے سعودی عرب اپنا کلیدی رول ادا کرے، تاکہ جو ہمارے یہاں آئے دن مغرب جو اپنی اظہار رائے کی آزادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے اوپر انگلی اٹھانے کی جسارت کرتا ہے، اس کے حوالے سے سعودی عرب ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اور عمران خان صاحب نے ریسنٹلی جو یہاں پر تمام اسلامی ممالک کے سفراء کی ایک میٹنگ بلائی، اس میں واضح پیغام دیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ تمام آپسی اختلافات کو بھلا کر اس معاملے پہ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائے جائے. اور اس حوالے سے یہ جو چینل کا قیام ہے اس میں اس مرتبہ جو میڈیا کی کوارڈینیشن ہے اس حوالے سے اس دورے کا ایک بہت ہی اہم نقطہ میڈیا کوارڈینیشن ہوگا. اس کے بعد اس دورے کے اندر جو ہمارا ماحولیاتی حوالے سے پاکستان کے اندر دنیا کے ان ممالک میں سر فہرست ہے پاکستان، جس کو ماحولیاتی جو تبدیلیاں آئی ہیں پوری دنیا میں اس نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے. اور سعودی عرب بھی اسی طرح کے مسائل سے دوچار ہے. تو سعودی عرب نے پاکستان کے بلین ٹری سونامی پروگرام کے اندر اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، اور ملک امین اسلم صاحب جو کہ پرائم منسٹر کے اس حوالے سے ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک MOU سائن کیے ہیں. اس مرتبہ اس کو ٹھوس معاہدے کی شکل دے کے جو ہمارے ہاں بلین سونامی ٹری پروجیکٹ ہے اس میں سعودی عرب اب معاونت کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس حوالے سے جو پاکستان کے تجربات ہیں ایونچولی اس سے سعودی عرب میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکے. اور اس کے علاوہ جو اس دورے کا بہت ہی اہم پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جو اقتصادی حوالے سے پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے حوالے سے جو سعودی عرب ہمیشہ سے اپنا کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے، اب یہ ضرورت ہے کہ اس حوالے سے ہم اپنے دونوں ممالک اپنے آپ کو مزید آگے بڑھائیں. ایکسلنٹ. اور میاں ثناء اللہ صاحب آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے تو پلیز. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری وش لسٹ بہت لمبی ہے، اور یہ فہرست نا جتنی لمبی ہوتی ہے اتنی ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ بعد میں ہوتی ہے. اور نا یہ باتیں جو کہی گئی ہیں ناصر صاحب نے کہی ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہماری کوشش ہے ہماری وش لسٹ میں وہ شامل. اب یہاں اسلاموفوبیا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہم جذباتی بھی ہیں، ہمارا وابستگی بھی ہے، اور اس میں پاکستان نے ایک کلیدی رول ادا کیا ہے. اب اس کا جو چینل بننا ہے شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یا گورنمنٹ خود نا یہ بات واضح نہیں کرنا چاہتی کہ OIC کے تحت ایک اسلامک نیوز نا ایجنسی ہوا کرتی تھی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں رہی. یہ چینل بھی بنے گا، یہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ صرف خیالی باتیں ہیں. آپ کو میڈیا کے ساتھ میں میڈیا سے بھی ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے.
صرف اسٹیٹمنٹ سے نا یہ باتیں نہیں چلتی. سوشل میڈیا پہ صرف آ کے ساؤنڈ بائٹس دینے سے باتیں نہیں بنتی. لیکن میاں صاحب وہ جو کہتے ہیں جرنی آف 1000 مائل سٹارٹس ود اے سنگل سٹیپ والا معاملہ ہے, پہلا قدم تو اٹھانا ہوتا ہے, خواب ہی ہیں جو حقیقت بنتے ہیں. پہلا قدم تو اٹھا ہوا تھا اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو لنک کرنا پڑتا ہے جو آپ نے پہلے کیا ہے. ایک دم بچہ نا بھاگنے نہیں لگتا, یا اگر اس سے پہلے آپ کہیں کہ میرا بچہ بھاگنے لگ گیا یا میں بھاگنے لگ گیا ہوں, تو آپ سے پہلے آپ کے پریڈیسیسرز نے, او آئی سی نے بہت کچھ کیا. ایگزیکٹلی اس کو سامنے لنک کرنے کی بات ہے. اور باقی ہماری خواہش ہے, اور ہم پریزنرز بھی چاہتے ہیں, ہم کچھ ان سے وہ بھی لینا چاہتے ہیں, اکنامک ایڈ بھی لینا چاہتے ہیں, اور پھر کشمیر پہ آپ کو وہ نہیں ملے گا جو بس وہ وے دیر از اے ویل دیر از اے وے والا معاملہ ہے. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے وقت دیا. عبداللہ ملک صاحب, آپ کی کیا ٹیک ہے اس ساری گفتگو؟ دیکھیے, جو موجودہ پرائم منسٹر کا دور ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے بھی کہ ہمارے جو عسکری قیادت ہے وہ بھی آلریڈی سعودی عرب میں موجود ہے, اور ان کی بھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں, خطے میں بدلتی صورتحال, بائی لیٹرل ریلیشن شپ اور انٹرنیشنلی, تینوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی بات نہیں ہے, سلمان صاحب نے صحیح کہا کہ پرائم منسٹر جب یونائٹڈ نیشن میں خطاب کیا تھا, انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسلامک فوبیا کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا, دنیا کو بتانا ہوگا کہ آزادی اظہار میں اور حرمت رسول میں ڈفریشیٹ کرنا ہوگا, اور جو اسلامک ویلیوز ہیں, تعلیمات ہیں, ہمیں انہیں بتانا پڑے گا. پھر سعودیہ میں جب وہ 2 دفعہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اعادہ کیا تھا کہ ہمیں امت مسلمہ کا ایک چینل بنانا چاہیے. یہ ایک بڑا پلان ہے اور بڑا پازیٹیو ہے آج کے بدلتے ہوئے حالات میں. دوسری اہم بات یہ کہ خطے میں اب صورتحال بدل رہی ہے. رشیا, چائنا, ٹرکی, ایران کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خود بھی اعادہ کیا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں, خطے میں ہم صورتحال بدلنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو او آئی سی کا کردار ہے اس کو سعودیہ کے ساتھ مل کر لیڈ کیا جائے, اور جو امت مسلمہ کو انٹرنیشنلی چیلنجز کا درپیش ہے اس کو حل کے لیے او آئی سی کا کردار جو ہے نا اس کو افیکٹو بنایا جائے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو سعودین کو جب بھی چیلنجز آنے والے ہیں, جیسے دوستوں نے بھی کہا کہ جو بائیڈن جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم یمن میں اور جو سعودی عرب میں جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے ہم اس کو ایڈریس کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹف ٹائم میں پاکستان سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوگا. اور پاکستان کی یہ کوشش ہوگی پرائم منسٹر کی کہ وہ خطے میں جس طرح افغانستان میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, ایسے ہی ابھی بھی سعودیہ کی ہمیں افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے, اور جب نیٹو کی فورسز, امریکن فورسز واپس جا رہی ہیں, تو جب خطے میں صورتحال بدلے گی تو سعودیہ کا بڑا کلیدی کردار ہوگا, وہ بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے. دوسرا او آئی سی کو ایڈریس کرنا ہے. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اس چیز کو ایڈریس کرے, اور جو چیز فرانس میں ہوئی ہے تو ہمیں ایک آدھے ملک سے کرنے کا نہیں, ہمیں ایز اے امہ آگے بڑھنا ہوگا. وہ ان کا بڑا ایک. دوسری بھی جو اہم بات یہ ہے کہ جو او آئی سی کا کشمیر پہ موقف تھوڑا سا کمزور ہے, اس موقف کو اجاگر کرنا ہے. یہ جو ہمارے ریجنل ایشوز ہیں اس کو پھر پاکستان چاہتا ہے کہ چونکہ اب آئل والا سسٹم بدل رہا ہے تو سعودی عرب کو انوالو کرنا چاہیے سی پیک میں, تاکہ یہاں انویسٹمنٹ آئے, ان کو بھی فائدہ اور ہمیں بھی فائدہ ہو. بالکل درست کہا. اور اس سے پہلے کہ میں حامد خان المشرقی کی جانب بڑھوں اور ان سے ان کے خیالات لوں, ضمیر اکرم صاحب سابق سفیر ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ. سر, آپ وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ دورہ سعودی عرب جس کا آغاز آج ہوا ہے, کیا توقعات ہیں آپ کی؟ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات ہر وقت اہم رہے ہیں, اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ تعلقات میں کچھ دراڑیں پڑی تھیں. زیادہ کر سعودی عربیہ کی طرف سے جب ہمارے ساتھ جو ان کے جو لون تھے اور دوسری فیسلٹیز انہوں نے ہمیں پرومس کی تھی, اس پر انہوں نے کوئی زیادہ پیش قدمی نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ کی حکومت کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں, بہت بہتر ہو گئے ہیں, تو ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ پاکستان کی دفاعی جو مدد ہم کرتے ہیں سعودی عربیہ کی,
اس سلسلے میں پاکستان کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے یہ کچھ یہ تعلقات میں پرابلمز ہوئی تھی. لیکن جب سے ٹرمپ حکومت کے بعد جو بائیڈن حکومت آئی ہے امریکہ میں، انہوں نے تو واضح کیا ہے کہ ان کے تعلقات خاص طور پہ جو ولی عہد ہیں شہزادہ سلمان، ان کے ساتھ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے سعودی عربیہ کی حکومت میں ابھی کوئی ری تھنکنگ کر رہے ہیں اور پھر سے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ دفاعی تعلقات. آپ کو پتہ ہے سب کو کہ پاکستان کی کوئی کنٹینجنٹ ملٹری فورسز جو ہیں کئی عرصے سے سعودی عربیہ میں ہیں، اور ہم ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی وہاں پر ان کو ہماری ایک اگریمنٹ بھی ہے. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ یہ دفاعی جو ہماری کوآپریشن ہے وہ پھر سے آگے بڑھے گی. ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں. تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی طرف سے سعودی عربیہ کی طرف سے یہ جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں امریکہ کی وجہ سے، انہوں نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یمن میں جو ان کی جنگ چل رہی تھی اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے براڈلی ریجنل لیول پر سعودی عربیہ میں ری تھنک کیا جا رہا ہے اور اپنے پاکستان سے خاص طور پر تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ ازمیر اکرم صاحب، آپ نے جوائن کیا. حامد، یہ دیکھیے یہ ریالٹی چیک ہے جو دونوں سفراء کی باتیں ہم نے سنی ہیں، یا کیا ہے؟ کچھ آپ بتائیں. میں اس میں میں اگر انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھوں کرنٹ سچویشن میں، تو میں معذرت کے ساتھ میاں ثنا صاحب سے تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا. وہ انہوں نے مثال دی تھی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی جب اسلامک OIC نے بنائی تھی، وہ اور وقت تھا. آج ہم نے دیکھا کہ جب پوری دنیا میں امریکن چینل CNN، فاکس، BBC، برٹش چینل ساروں نے ایک دنیا میں ایک نیریٹو بنایا. اس کے ساتھ عرب دنیا نے الجزیرہ چینل آیا، پھر اس کے بعد ٹرکش چینل A نیوز آیا. انہوں نے مسلمانوں کا نیریٹو بیان کرنا شروع کیا اور دنیا کو سمجھ آیا. ایونچولی BBC کو عربک ٹرانسمیشن شروع کرنی پڑی تاکہ یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کا جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ویژن میڈیا کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر اگر کام کیا جائے کہ مسلم امہ کے لیے ایک پوری مسلم دنیا کا جو اصل نیریٹو ہے اس کے لیے اگر کام کیا جائے اور ایک اچھے انٹرنیشنل لیول کا ملٹی لینگول یعنی مختلف زبانوں کا ٹی وی چینل لانچ کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی سروس ہوگا. اور اس کی آج بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ جس کو ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جس کو ہم ذرائع ابلاغ کی جنگ کہتے ہیں، اس جنگ کے اندر ٹی وی چینل یا میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. اور اب پاکستان کے پاس بہت اپرچونٹی ہے، آئیڈیل وقت ہے، موقع ہے. بہت سارے کام جو ہیں وہ دوبارہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر، ترکی، ملیشیا کے ساتھ مل کر دوبارہ سے امت کے لیے کیے جائیں اور کچھ اسٹیبلش کام کیے جائیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جب پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پر اس وقت دیکھا گیا کہ پوری مسلم امہ اکٹھی ہوئی. اب دوبارہ وہی سچویشن ہے. وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مسلم امہ کو نہ صرف مغربی دنیا کو اپنا موقف سمجھانا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے جو چیلنجز مسلم امہ کو آ رہے ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے ایک مسلم بلاک کی ضرورت ہے جو کہ پوری دنیا میں ہمارا جو مسلمانوں کا نیریٹو ہے اس کو بیان کرے. تو اس میں حامد وہ جو کہ we have agreed to disagree، exactly یہ جو ایک ایشو ہے عرب ورلڈ کے اندر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. دیکھیں اب عرب ورلڈ نے خود ایک چیز ریئلائز کی ہے پچھلے 1.5-2 سال میں، جس طرح ضمیر اکرم صاحب نے بھی کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جی ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہے. مسلمان ممالک کو اپنے نیریٹو کو پہنچانے کے لیے، ایگری کروانے کے لیے دنیا کو بتانا پڑے گا. اور ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ اب ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں. اچھا، پاکستان گورنمنٹ کے لیے بہت موقع ہے. آرمی چیف کی بھی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی اور اس کے اندر دونوں طرف سے اس بات کا دوبارہ سے اعادہ کیا گیا کہ آرمی چیف نے کہا کہ حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے اور اس حوالے سے جو ہمارا کردار ہے ہم ادا کریں گے، اور ولی عہد نے بھی ایسے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا اس ملاقات. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
یہ صرف یہ سوچنا کہ بائیلیٹرل ایشوز میں ریلیشن شپ میں صرف اور صرف پاکستان کا انحصار سعودیہ پہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. سعودیہ کا انحصار پاکستان پہ بہت زیادہ ہے، اس سینس میں کہ ڈیفنس کے حوالے سے سعودین کی پوری لیڈرشپ ہے. پوری تاریخ میں 1947 سے لے کے اب تک، اور اسپیشلی جب ہم اٹامک پاور بنے اس وقت سے، تو یہ پورا امت مسلمہ کا ڈیفنس بنا. بلکہ اس کو سمجھ کے اگر لے جائیں، ہاں بالکل کوئی شک نہیں ہے. تو سعودین کا انحصار امت مسلمہ کے حوالے سے، ایک اسلامک بردر اور کے حوالے سے، ہم تو اسلام کا قلعہ ہونے کا، اور وہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، اور پاکستان بھی ایسا، اور دوسری فلسطین تک مانتا ہے. اور بڑی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ سعودین کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ہمارے جو ملٹری عسکری قیادت ہے ہمارے ملک کی ہے نا، ان کے ساتھ بڑا ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. کہیں بھی اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کوئی کرائسس آتے ہیں تو ہماری جو عسکری قیادت ہوتی ہے وہ بیکنگ کرتی ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل رئیس شریف صاحب ریٹائر ہوئے تو فوری طور پر اس وقت کے پرائم منسٹر کو سعودین لیڈرشپ نے کہا کہ اگر آپ ان کو ہمیاں دے دیں تو وہ تھوڑے بہت لیکیج آتی ہیں، ہوتا ہے، کچھ لوگ مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا کرتے ہیں. دیکھیں ہماری ان کے ساتھ بڑی اچھی ٹریڈ ہے، 317 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ہماری سعودیہ کے ساتھ. ایسے ہی ان کی 2.3 سمتھنگ امپورٹ ہم کرتے ہیں. ہمارے 23% آئل کا انحصار سعودیہ پہ ہے، اور سعودیہ نے ہمیشہ ہماری فیور کی ہے، اور ہمارا ان پہ انحصار بڑا ایک رہا. دیکھیے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے، اور اسی ویژن کے تحت وہ اب سعودیہ میں ہیں. جی ناصر، آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جو بیسیکلی تعلقات ہیں، کچھ طاقتیں ہیں ویسٹرن، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے ممالک کے اندر اتحاد و یگانگت دوبارہ آئے، اور مسلمان اور اسلام کی جو روح ہے اس کے مطابق پوری دنیا کے طاقت کا توازن جو ہے ایک مرتبہ دوبارہ بدلے. دیکھیں اس حوالے سے کبھی قومیت کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان میں بات چیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگ آپ کے حق میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے موقف کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی قیادت ہے، اس کی جو پذیرائی سعودی عرب کے اندر ہے، اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. کیونکہ جب آپ ایک ایماندار قیادت کو لے کے جاتے ہیں تو اپنے دائیں اور بائیں اپنے بچوں کو نہیں بٹھاتے، بلکہ ان کیپیبل لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو کہ پاکستان کے نقطہ نظر کو دوسری جو سعودی قیادت ہے اس کو بتا سکے. ابھی ملک صاحب نے بھی بتایا، حامد نے بھی بتایا کہ جو سب سے اہم بات ہے اس وقت جو دورہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو پاکستان کے لوگوں کو امیدیں ہیں اور حکومت پاکستان جو چاہتی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں جن کے اندر بہت گہرائی ہے، سی پیک کے حوالے سے اس کے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، بلکہ اس حوالے سے MOU سائن ہے کہ $10 بلین کی گوادر کے اندر آئل ریفائنری سعودی عرب اسٹیبلش کرے گا، جو کہ چائنا کے اندر جو تیل سپلائی کرنا چاہے اگر وہ تو 7 دن کے اندر آئے گا، جبکہ اگر ہم آئل کا روٹ کریں انڈین اوشن سے تو یہ 40 دن بنتا ہے. یہ کبھی بھی کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ اس طرح کی چیز میں پیش رفت ہو. پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو برادرانہ تعلقات ہیں اس کے حوالے سے میڈیا کے اندر ٹھوس اقدامات کیے جائیں. ابھی چودھری ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے، میاں ثناء اللہ صاحب نے، میں خود بھی اس سے متفق نہیں ہوں کہ آپ جب کسی اولو العزم آدمی کو، کسی ایسے آدمی کو جو سمجھتا ہو کہ ہم نے اپنی ٹینیور کے اندر کرنا کیا ہے، کن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمارے ملک کی جو خود مختاری ہے اس پہ آنچ آئے بغیر ایسے مضبوط کرنا ہے جس سے ہمارے دونوں ملکوں کو فائدہ ہو، تو یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارے دفاعی تعلقات، ہمارے اقتصادی تعلقات اور ہمارے جو میڈیا کے حوالے سے تعلقات ہیں، آپ کو بہت بڑی پیش رفت نظر آئے گی اسی دورہ کے اندر. بالکل درست. حامد مشرقی صاحب، کون کون سے ایسے معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتیں ہیں جس پر اس دورے کے دوران دستخط ہونے کی توقع ہے؟ دیکھیں اس کے اندر دفاعی جو معاہدے ہیں اس کے اوپر، عسکری تربیت کے حساب سے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد بائی لیٹرل ٹریڈ کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد جو پاکستانی وہاں پر 2 ملین سے زیادہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے مزید سہولیات. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کوشش ہے کہ اب سعودی عرب کے ساتھ افرادی قوت کے حوالے سے کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے کہ آئندہ آنے والے 2-3 سالوں میں ہزاروں لاکھوں پاکستانی
پاکستانیوں کو سعودی عرب میں کام کرنے کے مواقع ملیں. اور یہ ایک بہت اہم ہے کیونکہ جتنے پاکستانی افرادی قوت سعودی عرب میں جائے گی وہ ہمارے لیے زر مبادلہ کا باعث بنتی ہے، اور دوسرے حساب سے ہمارا جو سعودی عرب سے دوستی کا تعلق رشتہ ہے وہ اس کو مزید مضبوط کرتی ہے. اور اسی طرح جیسے بلین ٹری کا معاہدہ ہے، وہاں پہ وہ جو اس کو نخلستان بنانے کی کوشش ہے وہ انشاءاللہ پاکستان اس میں پیش ہے. سعودی عرب کو پورا اپنا نہ صرف ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا بلکہ پاکستان اس میں بہت زیادہ مدد کرے گا بلین ٹری جیسے اور بھی منصوبوں کے اوپر. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں حامد، ایک اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا ہے اس وقت مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کا. ایران اور سعودیہ کے درمیان ممکنہ جو مفاہمت ہے یا تعلقات میں نارملائزیشن ہے اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. اسی طرح یو اے ای اور ایران کے ساتھ، یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات اور خطے کے عرب ممالک کے باقی مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرنے میں پرائم منسٹر عمران خان اور گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، اور بہت بڑا رول ان کو آئندہ کرنا بھی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ ایک امپریشن بنتا جا رہا تھا کہ شاید مسلم دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے، ایک ترکی اور ملیشیا کا بلاک ہے اور ایک عرب دنیا کا بلاک ہے. اس تاثر کو ختم کرنا صرف پاکستان کے بس کی بات ہے، اور پاکستان اس میں برج کا رول ادا کر سکتا ہے اور کرے گا. بالکل. اور عبداللہ صاحب، تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری، ان شعبوں میں جب دونوں طرف سے تعاون بڑھتا ہے تو اس سے ہماری معیشت پر کیا آپ اثرات دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تجارت میں، دفاع میں، کلچر میں، ریلیجس میں جب آپ کی ٹائی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے تو آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ انکریز ہوتے ہیں. آپ کے جتنے اعتماد بڑھے گا اتنی آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی. دیکھیے جس طرح شروع میں سلمان بھائی نے بھی کہا کہ اب ہمارے 2.5 ملین لوگ وہاں رہتے ہیں اور تقریباً 5.8 بلین روپیز جو ہے نا ریمیٹنس پاکستان میں ہر سال ڈالر آتے ہیں. کتنے یہاں پر سرمایہ بڑھتی ہے، کتنے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر پاکستان کا بڑا ویژن کلیئر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سبز پاسپورٹ ہے اس کی دنیا بھر میں وقت ہونی چاہیے، اور پاکستانی جو باہر کام کرتا ہے وہ پاکستان کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان تشریف لائے تھے تو انہوں نے پاکستان پہلے بھی خود اور بعد میں بھی پاکستان میں جو قیدی ہیں 2107 ان کی رہائی کا کہا تھا. تو ابھی جو آپ ایمرجنسی کی بات کر رہے تھے تو اس میں یہ شامل ہے کہ وہ پاکستانیوں کی رہائی کا وہاں مطالبہ کریں گے اور اچھی خوشخبری لے کے آئیں گے. اس جانے سے پہلے جو پاکستان کی کمیونٹی وہاں رہتی ہے ان کے جو ایشوز تھے، ان کی جو شکوے شکایتیں تھیں، ہم سب نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے ایڈریس کیا اور جنرل بلال اکبر کو وہاں بھیجا، اور وہاں کے جتنے بھی سارے کے سارے ناکارہ لوگ تھے جو اپنی کمیونٹی کی خدمت نہیں کر رہے تھے ان کو واپس بلایا، ان کی انکوائریاں شروع کی. تو آپ کا جو کویشچن ہے بڑا ویلڈ ہے، اور ہمارا انالیسس یہی ہے کہ جب آپ کی اکنامک ٹائی سٹرونگ ہوگی، آپ کی کلچرل ٹائی سٹرونگ ہوگی، اور آپ کا ایک دل سے جو رابطہ ہے اور ایک آپ کا جو مذہبی ریلیشن شپ ہے وہ ابدی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ہماری جو معیشت ہے گرو کرے گی. اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں اب سی پیک میں ہم سعودیین کو انوالو کریں گے، یہاں پر سرمایہ کاری آئے گی اور بہتر. بالکل ایسا ہی ہوگا. کیا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک نئی جہد کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس دور سے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی ملک صاحب نے بھی کہا ہے، ہمیشہ کسی بھی عمارت کی جب بنیاد کو دیکھتے ہیں تو تعین کیا جاتا ہے کہ عمارت کتنی مضبوط ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ دونوں قومیں اسلام کے لازوال رشتے کے اندر جڑی ہوئی ہیں. پوری دنیا قبلہ اول جو کہ حرمین الشرفین ہے اس کی طرف دیکھتی ہے ایز اے مسلم. تو پاکستان کے تمام دنیا کے مسلم ممالک سے زیادہ تعلقات بہترین ہیں. نہ صرف تعلقات ہیں بلکہ پاکستان نے سعودی عرب کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو لازوال کردار ادا کیا ہے وہ ان کی ایئر لائن میں بھی نظر آئے گا، وہ آپ کو ان کی آئل انڈسٹری میں بھی نظر آئے گا، وہ ان کی نئے جو شہر ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی نظر آئے گا. اصل میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو ہمارے پرائم منسٹر ہے ویژن بہت کلیئر ہے کہ جب تک آپ احترام کے رشتے کو مضبوط نہیں کرتے اور پروفیشنل نہیں کرتے کوئی بھی قوم آگے نہیں نکل سکتی. دیکھیں جو ہم عمران خان صاحب کا تیسرا KSA کا دورہ ہے،
اس میں آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی رشتہ داروں کی ایک بہت بڑی ظفر موج آپ کے ساتھ ہے، اس میں آپ کے سیاسی الائنس چل رہے ہیں، بہت پروفیشنل کانٹیجنٹ ہے جو یہاں سے وہاں گیا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ہمارے یہاں پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت ہی بڑا معاہدے پہ ہم سائن کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بلین سونامی ٹری کا منصوبہ ہے۔ اس پہ KSA کی انتظامیہ نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا تھا، دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، میں نے میڈیا کے حوالے سے کہ پاکستان کے لوگوں نے ریسنٹ دنوں میں محسوس کیا کہ ویسٹ اپنی کچھ اظہار جو رائے ہے اس کی آزادی کا غلط استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو نشانہ بناتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جس پہ پورے مسلم امہ کو ایک ایسا ٹھوس اللہ عمل بنانا پڑے گا جو ہمارے جذبات کا نہ صرف عکاس ہو۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس مرتبہ جو دورہ پرائم منسٹر ہے اس کے اندر ایک بڑی پیش رفت آپ کو نظر آئے گی۔ حامد خان المشرقی، ہمارے دیکھنے والے عام پاکستانی، کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ اس دورے کو کس طرح سے دیکھا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک تھوڑی سی مایوسی عوام کے اندر آ گئی تھی کہ ہمارا جو سب سے درینہ اور مضبوط دوست سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات میں تھوڑی سی جو سرد مہری تھی، اس کی وجہ سے عوام کے اندر بھی ایک بے چینی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے ایک بڑا مثبت پیغام عوام میں جائے گا کہ تعلقات جو ہیں وہ نہ صرف واپس ٹریک پہ آگے ہیں بلکہ پہلے سے مضبوط ہو گئے ہیں، پہلے سے بہتری کی طرف جائیں گے۔ وہ پرائم منسٹر کا 3 دن کا اتنا ایکسکلوسیو دورہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، وہ سارے معاہدے اور وہ سارے انیشیٹیو جو لیے جا رہے ہیں دو طرفہ طور پر، وہ عوام کے لیے بھی جو ہے وہ ایک خوشخبری کے طور پر لیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کی نہ صرف معاشی جو ترقی ہے اس کے اندر یہ سعودی عرب کا اہم کردار ہوگا، اسی حوالے سے کشمیر کے حوالے سے بھی سعودیہ جو ہے وہ بہتر کردار ادا کر سکے۔ عبداللہ ملک صاحب، دیکھیے، ہر ملک کی اپنی ایک فارن پالیسی ہوتی ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ جس طرح ہماری ایک خارجہ پالیسی کا ایک عنصر ہوتا ہے، ایسے ہی سعودین کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بھی کچھ خد و خال ہے۔ اگر وہ کسی ملک کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا چائنا اور انڈیا کے ریلیشن شپ بہت خراب بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی $400 بلین سے زیادہ آپس میں ٹریڈ ہے، تو ایسے میرا خیال ہے کہ UAE کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ ہمارے جو ریلیجس ایک ٹائی ہے نا، اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ دورہ بڑا اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ پاکستانی جو $5.8 بلین ہمیں ریمیٹنس پاکستان میں بھیجتے ہیں، 2.5 بلین جو رہتے ہیں، اب ان کو اعتماد ملے گا، اس اعتماد کے ساتھ رہیں گے کہ ہمارا وزیر اعظم جہاں آیا ہے اور ہماری جو جابز ہیں ان کو سیکیورٹی ہوگی۔ ناصر سلمان، اس حوالے سے اس پوری گفتگو میں جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہم مس کر گئے ہیں وہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ہیں۔ اس کے حوالے سے سعودی جو ولی عہد ہیں انہوں نے ببنگ دہل کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس مرتبہ ہماری حکومت جو کہ عمران خان صاحب کی سرپرستی میں وہاں پر وہ ڈیلیگیشن گیا ہے، وہ یہ حد و حال طے کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ہم ان دونوں ممالک کو ٹیبل پہ لے کے آ سکتے ہیں تاکہ اس خطے کے اندر جو پروکسی وار ماضی کے اندر ہوتی رہی ہے فرقہ واریت کے حوالے سے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس حوالے سے پاکستان کے اندر اس طرح کے جو عناصر ہیں جو کہ ویسٹرن پاورز کے ہاتھوں کھیلتے رہے ہیں، ان کو ہم نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اور پاکستان اس وقت چاہتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان میں جو ایک سرد مہری ہے اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ امت مسلمہ مل کر ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرے جو کہ ہمیں مجموعی اور اجتماعی طور پہ جن کا سامنا ہے۔ بالکل، جو جوبیلیشن، ایکسائٹمنٹ اور انتھوزیازم ہمارے پارٹیسپینٹس کے پارٹ پر آپ نے دیکھا ہے، یہ پوری قوم کے جذبات کی عکاسی ہے، اور جس طرح سے حامد خان المشرقی، عبداللہ ملک اور ناصر سلمان کہہ رہے تھے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اس دورے کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے اور بڑی ہائی ہوپس ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے تعلقات میں اگر کہیں کوئی کجی یا خامی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ پرائم منسٹر تیسرے سال میں یہ تیسرا دورہ سعودی عربیہ کا ہے، اور پرائم منسٹر کا جو ایک عشق، جو ان کا تعلق، جو ان کی محبت ہے اس سرزمین سے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور بلا شبہ جب دو بڑے لیڈر آپس میں ملیں گے تو دونوں طرف کے عوام کے لیے وسیع تر مفاد میں جو کچھ بھی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں ناصر سلمان صاحب، عبداللہ ملک صاحب اور حامد خان المشرقی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔
अल्लाह हाफिज़।